फीस जमा करा दी है, ठीक है ना, जिससे नहीं बैठा जा रहा। 500 रुपए फीस थी या 250 रुपए फीस थी, सबने जमा करा दी है। अब देखें, जब शुरू शुरू में इश्तिहार आया ना, इन्होंने 500 फीस रखी थी, फिर इन्होंने 250 कर दी। चलें, वेरी गुड, शाबाश, आपने फीस जमा करा दी है, तो इसका मतलब है कि आप स्क्रीनिंग पढ़ने के लिए वो हैं। कुछ लोग हैं वो सुबह उठते 4 बजे हैं तो बैंक बंद हो जाता है, और फिर हफ्ता प्लान करते हैं कि भी कल टाइम पे उठेंगे, और वो फिर जमा कराते हैं। यूं ही होता है ना शुएब, मैंने जिसको कहा है उसे समझ आ गई है। खैर, एनी हो, डियर फ्रेंड्स, आपको कोर्स पता चल गया था, अमीर हमजा, विशाल। इसमें ग्रामर थी, इस्लामिक स्टडी, उर्दू, इंग्लिश, जनरल एबिलिटीज, जनरल नॉलेज, और नॉन मुस्लिम्स के लिए सिविक्स और एथिक्स, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, क्योंकि आपका जो सैंपल टेस्ट है वो आया हुआ है उस्मान बच्चे, उसके लिहाज से अगर हम देखें तो एडवर्टीजमेंट के साथ दाखिले खुले हुए हैं। आखिरी तारीख 15 है, आज 8 तारीख है। डोंट वेट, और उसको जो है ना आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है ना। जिन्होंने फीस जमा करा दी है वो फॉर्म सबमिट कर दें, जिन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिए वो पढ़ाई शुरू कर दें, तूबा बच्चे। अब ये एक नई चीज़ है, आपने इसके अगर रूल देखे हैं तो उस रूल में ये लगा हुआ है। वो रूल आपने पता नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़े, मैं आपको 1 मिनट के लिए पढ़ा देता हूं ताकि आप उनसे जान लें कि हुआ क्या, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, ये स्क्रीनिंग के रूल्स हैं कि अगर आपको पढ़े हैं तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़े तो मेरे साथ पढ़ लें कि कुछ चीज़ें, अब प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा सीएसएस के लिए, रिटन होगा, मेडिकल होगा, साइकोलॉजिकल होगा, वाइवा होगा, तो 5 टेस्ट पास करने होंगे। फिर क्या है कि ये टेस्ट के सारा लिखा हुआ है कि कितने होंगे, कॉपीज क्या होंगी, CNIC क्या होगा, कैसे कैसे जमा कराना है, ये सारे लिखे हुए हैं। और फिर 250 रुपए फीस जो है ना उन्होंने यहाँ पे लिखी, तो वो आपने जमा कराई। अब ये MCQ बेस्ड का कोर्स उन्होंने इशू किया। इस कोर्स में थोड़ी सी कैच है कि जो लोग 6ठी 7वीं की क्लास से मैथ पढ़ रहे हैं ना, वो नहीं पढ़ना, उन्होंने SSC लेवल, मैट्रिक के लेवल का बता दिया है, ठीक है। बाकी सारा CSS के लेवल है, सिर्फ ये जो मैथ है ना ये मैट्रिक के लेवल का है, बाकी सारा CSS के कोर्स का है। अब इसमें उन्होंने सिलेबस भी दे दिया है, ये उर्दू वाला दे दिया है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ओरिएंटेशन में पता नहीं कितने लोगों ने ली थी या नहीं ली थी, तो हम ये जो है ना मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये रूल आ गए हैं या आपने पढ़े होंगे। उसके बाद उन्होंने एक प्रैक्टिस पेपर भी दिया है, ये वाला आपने देखा है ना, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने लेड पेंसिल नहीं यूज करनी, बॉल पॉइंट यूज करना है, और ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस कराएंगे। इसका एनालिसिस भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक हो गया। हम अपनी प्रेजेंटेशन पे अगर वापस आए तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या आज पढ़ना है। तो मैं फिर आपको अलाइन करके फिर पाकिस्तान अफेयर्स, कुछ उर्दू की चीजें बता देता हूँ, ठीक। अब डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये चीजें अहम हैं, ये लिखते जाइएगा। नंबर 1, स्क्रीनिंग का जो सेंटर है वो और होगा, और रिटन का और होगा। नंबर 2, स्क्रीनिंग के लिए फॉर्म अलहदा जमा कराने पड़ेंगे, रिटन के लिए अलहदा कराने पड़ेंगे। स्क्रीनिंग की फ़ी अलहदा है, रिटन की फ़ी अलहदा है। सेंटर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता, जिस सेंटर से चाहें आप इम्तिहान दे दें, कोई डोमिसाइल बेस्ड सेंटर नहीं होते। कराची वाले इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाले पेशावर, पेशावर वाले मुल्तान एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म हैं बच्चे, रहीला वो सबमिट करा दें, और जब आप इंशाल्लाह स्क्रीनिंग पास करेंगे, 20 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है, तो उसके बाद दोबारा फॉर्म सबमिट कराने पड़ेंगे, ये आपको पता है ना सारा। चलो, उसके बाद डियर फ्रेंड्स, जहां से मर्जी फीस जमा कराई है कोई फर्क नहीं पड़ता। चलें अपने नोटबुक लें और लिखें। सबसे पहले इस्लामिक स्टडीज, इस्लामिक स्टडी का अगर आप ये कोर्स एनालिसिस करें, पहले पहले उन्होंने ये सेक्शन 1 में दिया, ठीक है ना, और उन्होंने करेक्ट आंसर का बॉक्स फिल करना होगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स फिल करना होगा।
ٹھیک ہے نا. اسکریننگ کے انیلا بٹ بچے نہیں فارم کرنے, وہ دیکھ لیجئے گا. چلیں واپس کلاس میں, یہ سوال میں بعد میں اٹینڈ کروں گا. چلیں لکھیں. نمبر 1 اسلامک اسٹڈیز 20 مارکس. اس میں جو آبجیکٹو آئی ہوں گی وہ آپ نے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے نا. جی مہرین ایتھکس کے لیے بھی بتا دوں گا, یہ آپ کا سارا آ گیا اسلامیات. اب اس کا بریک اپ کیا ہے, لکھیں. نمبر 1 سب سے پہلے آپ نے اسلامک اسٹڈیز کے لیے پڑھنا ہے وارشپس کو اچھے طریقے سے. ویری گڈ, خوش بخت بچے, یہ دونوں چیزیں دیکھنی ہیں. اسلامک اسٹڈی کا پیپر دیکھیں, انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. آپ نے سیمپل دیکھا ہے. آپ کی ایک اچھی بات خوش بخت بچے اور اسٹوڈنٹ کی جو بری بات ہے وہ سیم ہے کہ وہ جب تک ٹیچر سے کنفرم نہیں کر لیتے بلیو نہیں کرتے. اب دیکھیں, پہلی آبجیکٹو انگریزی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے. خوش بخت بچے دونوں میں ہوگی. یہ سلائیڈ مل جائیں گی مبشر, آپ پہلے لکھیں نا. سلیم تھینک یو ویری مچ فار دی ٹرسٹ. اور یہی اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے. ٹیچر جس طرح کہتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلامیات کے آبجیکٹو اردو انگریزی دونوں میں آئیں گے. اس کو پڑھ کے جو ہم نے بریک اپ سمجھا, رضا صاحب دوسرے ٹیچر آپ کو پڑھائیں گے, وہ لکھ لیں کیا ہے. نمبر 1, ٹھیک ہے نا. نمبر 1 ورشپس, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ان کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں. نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, ٹھیک ہے نا, ان کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں. لارے باقی سارے سوال میں بعد میں سنوں گا. نمبر 2 ہولی بکس کے بارے میں, تمام کتابوں کے بارے میں ان کی چھوٹی چھوٹی جو آبجیکٹو ہیں وہ اچھے طریقے سے پڑھنی ہے. ٹیچر بھی آپ کو پڑھائیں گے. 2 نمبر 3 کیلیفیٹس کے بارے میں, ٹائم لائن, امپورٹنٹ ایونٹس, یہ بھی پڑھ لیں. اور اسلامک ہسٹریز کی جو امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں وہ بھی پڑھ لیں. اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ ایونٹس کی ٹائم لائن بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے نا. امپورٹنٹ ایونٹ کی ٹائم لائن بھی پڑھ لیں. اگر آپ یہ ساری چیزیں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو تمام چیزیں سمجھ آ جائیں گی, ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے وارشپ, اس کے بعد ہولی بکس, کیلیفٹس, امپورٹنٹ پرسنالٹیز اور ٹائم لائن, یہ ساری چیزیں پڑھ لینی ہیں, ٹھیک ہے. اسلامیات کے کورس میں یہ چیزیں آپ کی شامل تھی, ٹھیک ہو گیا. کیلیفیٹس میں خلفائے راشدین, یس وہی کرنا ہے. سیدہ فروہ گیلانی. آگے چلیں اردو. اب اردو کا کورس پہلے نہیں تھا, یہ لکھ لیں کہ یہ اس میں سے کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. اب ڈیئر فرینڈز, اس میں سب سے پہلے انہوں نے لکھا اجزائے کلام. سنبل امجد بچے یہ سارا بتائیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں, پہلے آپ لکھ لیں کورس تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. لکھیں اجزائے کلام, انگریزی میں اسے کہتے ہیں پارٹ آف سپیچ. صدف بچے وہ میں لکھا دوں گا, شاباش شاباش نمرا, تھینک یو. اجزائے کلام کسے کہتے ہیں؟ پارٹ آف سپیچ. ترکیب فعل زمانہ ٹینسز, ٹینس, پارٹ آف سپیچ ٹینس, واحد جمع سنگولر پلورل, جملے کی ساخت کنسٹرکشن. وعلیکم السلام خلیل, جلدی سے پڑھیے. جی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. اقرا, پارٹ آف سپیچ 1, ٹینس 2, ٹائپس آف ورڈز 3, سنگولر پلورل 4, واحد جمع جسے کہتے ہیں, کنسٹرکشن 5, پیئر آف ورڈ 6. ازکا لکھیے, شاباش, وعلیکم السلام. میسکولین فیمینائن جینڈر جو ہوتے ہیں, مذکر مؤنث 7, سینونیم 8, مترادف متضاد اینٹونیم 9 اور ٹرانسلیشن 10. جی اردو کے بارے میں لکھا ہوا ہے, یہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی, ورنہ اجزائے کلام کسے کہتے ہیں؟ پارٹ آف سپیچ.
ترکیب فعل زمانہ کسے کہتے ہیں؟ ٹینسز. اقسام کلمہ کسے کہتے ہیں؟ ورڈز کی ٹائپس. واحد جمع سنگولر پلورل. جملے کی ساخت کنسٹرکشن. الفاظ کے جوڑے پیئر آف ورڈز. مذکر مؤنث فیمینائن میسکولائن. یہ پڑھا ابھی بتاتا ہوں نا اورینٹیشن میں ساری چیزیں بتاتا ہوں، پھر تھوڑا سا پڑھاؤں گا بھی صحیح. مترادف اور متضاد. مترادف سینونائم، متضاد اینٹونائم اور ٹرانسلیشن. اب کیا ہے کہ عبداللہ منصور بچے اردو آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں سے پریپیئر کرنی ہے. قواعد و انشاء کی کتاب ہے یہ، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں نے سکریننگ والے فولڈر میں رکھی تھی قواعد و انشاء کی، تو یہ آپ کو مل جائے گی. ٹھیک ہے، اردو قواعد و انشاء یہ آپ کو مل جائے گی. میں آج کوشش کرتا ہوں کہ یہ میں آپ کو کسی طریقے سے واٹس ایپ کرا دوں، بھجوا دوں. ٹھیک، چلیں. اب اگر اس کے کورس میں دیکھیں، اسلامیات کے بعد اردو کا کورس اس وقت نہیں آیا تھا، تو انہوں نے کون کون سی آبجیکٹیو، کون کون سی چیزیں دیں وہ دیکھ لیتے ہیں. اب دیکھیں، یہ مترادف الفاظ ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ سینونائمز. اب میں نے آپ لوگوں کے لیے سارا ٹیسٹ پڑھا، حالانکہ میں نے نہیں دینا، بٹ آپ لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بریف ہو جائے تو آپ پڑھائی شروع کریں. تو اردو کا جو مین چیز ہے وہ لکھیں کہ وہ کیا کیا ہے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہے. اب یہ پیٹرن جو دیا نا خوش بخت بچے، یہ دیا کس نے؟ ایف پی ایس سی نے. اب ہم آگے جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ اس میں ہے کیا، لکھیں شاباش. مثال نمبر 1 اینٹونیم سینونائم انہوں نے دیے تقریباً 10-11. جو اس میں دیا نا آشے بچے وہ 11 تھے. لیٹ سے 10 دے دیتے ہیں. اور خوش بخت اس چیز کو نوٹ کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہاں اتنے آئیں، لیکن یہ پڑھنا ہے بیسک. ردا نمبر 2 کریکشن. کریکشن کیا تھی؟ چیزیں ٹھیک کرنا. اردو کی کریکشن یہ میں بھی آپ کو سیمپل پیپر سے بتاتا ہوں کیونکہ یہ پچھلے اس میں نہیں تھا. مثال لکھا گیا. اینڈ نمبر 4 گرامر. گرامر میں سے 6 لفظ تھے. شاباش مہین بچے. اینٹونیم سینونائم میں سے 10 اور 10 انہوں نے گرامر میں سے دیے. اب ٹیکنیکلی کریکشن کو بھی میں گرامر میں لکھنا چاہیے تھا، تو انہوں نے 4 کریکشن کے، مذکر مؤنث جسے واحد جمع، ایڈیمز، ٹرانسلیشن، یہ 6 چیزیں. ٹھیک ہے، شاباش. اریبہ بچے اس کا لیول جو فی الحال کورس سے نظر آیا وہ میٹرک کا ہے، لیکن آپ کو میٹرک میں بھی نہیں چیزیں آتی. اب فار ایگزامپل یہ دیکھیں، یہ ایک بار سیمپل پیپر ہے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک ہے نا. آپ بتائیں کہ ظلمت. ٹھیک ہے اشے بچے، ظلمت کا کیا سینونائم ہے؟ تاریکی، غربت، مظلوم، مقتول. اے ہے. ویری گڈ، شاباش شاباش. ظلمت کسے کہتے ہیں؟ رات کو کہتے ہیں. اچھا اسی طرح ہے عجلت، 27 نمبر پہ ہے. عجلت کسے کہتے ہیں؟ اے تیزی سے، یہ آپ نے کیا ہوگا. تو اتنے آسان نہیں ہوں گے. آپ عجلت سے جواب دیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ اورینٹیشن سے پہلے تذبذب کا شکار تھے. اریبہ بلوچ 29 نمبر پہ ہیں. تذبذب کسے کہتے ہیں؟ شک و شبہ. ہاں شاباش. دیکھا. تو اب آپ نے تھوڑی تھوڑی پرمغز قسم کی عابد اردو بولنا شروع کرنی ہے، تو وہ جو ہے نا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی. لکھنؤ میں نا ٹیچر کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ شاگرد بولتے تھے اردو میں. ٹھیک ہے، زین اللہ تو لیلا بچے، تو وہ اتنے لمبے القاب بولتے تھے جسے آپ پریڈیکیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، نزاکت کے ساتھ علی، کہ بندے کو پورا صبر کرنا پڑتا تھا. ایک دن کیا ہوا کہ لکھنؤ میں ایک استاد اپنے کلاس پڑھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ حقہ چلم بھی پی رہا تھا. تو ہوا چل رہی تھی، تو پہلے استاد پگڑی باندھ کے آتے تھے، تو ننگے سر نہیں پڑھاتے تھے. تو اچانک ہوا چلی تو ایک چنگاری نا وہ ٹیچر کی پگڑی میں پڑ گئی. اب ایک استاد کی پگڑی جل رہی تھی، شاگرد نے، ایک جو منیٹر تھا کلاس کا، سی آر تھا، تو وہ اٹھا اور کہا کہ میں استاد کو انفارم کروں. تو
کہتا استاد محترم جناب والا ایک شعلہ جوالا گستاخی کر کے آپ کی چلم سے نکل کر آپ کی پگڑی مبارک میں گھس گیا ہے اور قریب ہے کہ وہ اس کو جلائے دیتا ہو. جب اس نے یہ کہا اتنی دیر میں پگڑی جل گئی تھی. سمجھا گیا نا؟ تو آپ نے مشال بچے اردو ایسا آہستہ بولنا شروع کر دینی ہے تو 20 نمبر آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہی تذبذب کا آپ لوگ شکار تھے، ابھی یہ ٹھیک ہو گیا. تو یہ اینٹونیم سینونیم ہے. ٹھیک ہے سعدیہ، چلو شاباش، واپس لکھیں. اب اسی طرح کورس آپ نے دیکھا تو اس میں آپ نے پوچھا کہ سر کریکشن کیسے آئے گی. اب یہ دیکھیں 34 نمبر والا ہے ماریا بچے، وہ دیکھیں کہ کیا ہے. تو ماریا نے اردو سیکھ بھی لی، اس نے اردو میں ایس ایم ایس کر دیا ہے. ٹھیک ہے، ویری گڈ، شاباش. دیکھیں جو 34 والا ہے اس کی کریکشن آنی ہے مار صاحب کہ درست جملے کی نشاندہی کریں کہ کسی کو گالیاں مت نکالو. ٹھیک ہے نا، کسی کو گالیاں نہ نکالو اور کسی کو گالیاں مت دو اور نہ نافدیز ہے نا بچے. تو گالیاں نکالی جاتی ہیں یا دی جاتی ہیں، تو وہ انہوں نے جو ہے نا دینے کو وہ کہا، سی تھا. ویری گڈ، شاباش. اتنی آسان کریکشن شاید آ جائے صدف بچے تو وہاں سے آ جائے. ٹھیک، اب کیا آتا ہے کہ وہ جملہ جس میں ایک لفظ مثبت اور دوسرا منفی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جی اذان ہو رہی ہے تو تضاد کہتے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی اذان کے مطابق خاموش رہے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضاد کہتے ہیں. تو ایک مثبت اور ایک منفی تضاد کہتے ہیں. اس کے لیے انگریزی کے لیے جو لفظ یوز ہوتے ہیں آپ نے سنے، وہ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا ہیپیلی میرڈ پرسن. ٹھیک ہے نا، یہ ایسے لفظوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایک جملہ مثبت اور ایک جملہ منفی. ٹھیک ہے نا، آکزیمورن، جسٹ پاکس. ویری گڈ، شاباش. تو یہ اردو میں بھی ہوتے ہیں. ویری گڈ، شاباش. خیر، اور کیا ہوتا ہے؟ اور کیا ہوتا ہے؟ شریف آدمی. ٹھیک ہے نا، آکزیمورن ہوتا ہے نا. فلی ایمپٹی تھا. ٹھیک ہے نا، وہ ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے نا، وہ کہتے تھے یار وہ جو لمبا سا لڑکا نہیں تھا چھوٹی سی قد والا، وہ داڑھی والا کلین شیپ، وہ آیا ہوا تھا آپ سے ملنے. سمجھ آ گیا نا؟ تو خیر اینی ہاؤ، تو اولڈ بوائز کی ایسوسیشن ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا، خیر ویری گڈ. اچھا، اس کے بعد آتا تھا مذکر مؤنث. ٹھیک ہے نا، تو مہتر کا مہترانی تھا، تو یہ آئے گے. اسی طرح یہ ایڈیم ہے، چراغ پا ہونا. چراغ پا ہونا کسے کہتے ہیں؟ غصے کی کیفیت میں ہونا. تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں آپ کو اسد صاحب پڑھائیں گے کیونکہ اس کا کورس نہیں آیا تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کو تھوڑا سا اس پہ بریف کیے دیتا ہوں. لیکن ہوتا پتہ کیا ہے اردو میں ڈیئر فرینڈس، یہ جو کورس انہوں نے دیا ہے نا 20 مارکس کا، انشاءاللہ یو ول انجوائے ریڈنگ اردو. ثنا بچے، مشال، نمرہ، آپ سارے لوگ بات سن رہے ہیں، تو میں آپ کو مذکر مؤنث کا ایک چیز پڑھا دیتا ہوں. مہتر مہترانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، مہتر دوست کو بھی کہتے ہیں. خیر اردو کی کلاس نہیں ہے. ڈیئر فرینڈس، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو مذکر مؤنث ہوتے ہیں نا، یہ صرف جانداروں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن بے جان کے بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں نا. کرسی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ بتائیں. عمر مؤنث ہے اور کمرہ مذکر ہے. لیکن ان میں اصول نہیں ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ نے رٹا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اور ہمیں اہل ادب کی پیروی کرنی پڑتی ہے. لرے بچے، جو اہل ادب بتائیں گے تو وہ پیروی کرنی پڑے گی. شروع میں آپ سمجھتے تھے کہ اگر لڑکا ہے تو اس کے ساتھ چھوٹی یہ لگا دو تو وہ لڑکی ہے، اور جس طرح مرغا ہے مرغی ہے. ٹھیک ہے نا، تو بکرا ہے تو بکری ہے. تو لیکن چڑا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ شاہ صاحب، شعیب، تھینک یو ویری مچ. چڑا ہے تو چڑی نہیں ہوگی، چڑیا ہوگی. سمجھ آئیں گے نا؟ تو یہ اصول آپ کو سیکھنے پڑیں گے. تو یہ مذکر مؤنث کا جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ویری گڈ، شاباش. لیکن ایک مسئلہ لیلا بچے پتہ ہے کہاں آتا ہے؟ کوا. اس کی بتائیں کیا مؤنث ہے؟ بتائیں. انیلا بٹ.
कवि नहीं है सुमैया, एम ही जो है ना अब आप, ठीक है ना, शाबाश। उल्लू न्यूट्रल है, उल्लू न्यूट्रल नहीं होता, उल्लू उल्लू होता है। मैडम आपने जरा खान है, उल्ली नहीं होती है। देखा, अब आपको जो है ना पता लगेगा। ठीक है ना। हुद हुद उल्ली नहीं होती, रिमशा रहीला नहीं होती। अच्छा खैर, खरगोश, खरगोश की क्या मोनेस होती है बताएं? लंगूर की सेम होती है, लंगूरी नहीं होती, कम ऑन। देखा, मजाक मजाक में आप अपने वहां बैठ के हंस रहे होंगे, वो कहेंगे हमने तो इन्हें सीएसएस की क्लास में बिठाया हुआ है, ये कौन सा। वो कह रहे हैं कछुआ की क्या होती है, मच्छर की क्या होती है, चलें ये बताएं। बच्चे बहुत से ऐसी चीजें होंगी हमने पढ़नी पड़ेंगी, मछली नहीं होती, समझ आ गई ना? खैर, लेकिन नैला, मैडम विशाल, निमरा के मिस्टर खरगोश के घर मिसिस खरगोश, लंगूर की बीवी, गिद्ध की माँ, कछुए की बहन, कोई ना कोई तो होगा ना, है ना? एक नहीं होती है, हमें पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड, शाबाश। खैर डियर फ्रेंड्स, एक और भी मसला है कि वो कौवा, कछुआ, ये सारे क्या थे, मुज़क्किर थे, और कुछ हैं जो हमेशा मुअन्निस ही होते हैं। बताएं फाख्ता क्या होता है? ज़ैनब से रोशनी नहीं होती। ठीक है ना। फाख्ता का मुज़क्किर क्या होगा? फाख्ता मुअन्निस है ना। हुद हुद क्या होता है? वुड पैकर को हुद हुद कहते हैं मैडम, ठीक है। सानिया बच्चे, फाख्ता की क्या होगी? फाख्ता तो मुअन्निस है, फाख्ता डव को कहते हैं ना, सेम हो गया। वेरी गुड। मीना की, मीना भी मुअन्निस है। मीना किसे कहते हैं? कुक्कू को। वेरी गुड, शाबाश। मीना का मोना नहीं होगा, मोना भी वही होता है। चलें, चील की क्या होगी बताएं? मिस्टर मीना भी नहीं होता, चील भी मुअन्निस होती है। मुर्गा भी, इनके भी नहीं होती। हाँ, अब आपको असल बात समझ आने वाली है। सोकन और सुहागन की भी मुज़क्किर नहीं होती। ये सिर्फ जो है ना वो, अब पता नहीं लड़कियों को समझ आती है या लड़कों को समझ आती है। सोकन किसे कहते हैं और सुहागन किसे कहते हैं? समझ आ गई ना? ये उर्दू में ही नहीं है आमना बाजवा, ठीक है ना। एमन आदिल, शाबाश, वेरी गुड। तो उर्दू पढ़नी पड़ेगी सब लोगों को ना, खैर, क्योंकि इनका मुज़क्किर नहीं होता। सुहागन होती है, होता नहीं है, ठीक है ना। खैर डियर फ्रेंड्स, चलें अब उर्दू का आपको मजाक मजाक में सेंसिटाइज कर देता हूँ। जो आपका पहला पहला उर्दू का कोर्स है ना, वो पता है क्या है? वो है कलमा की अक़साम, के वर्ड्स क्या होते हैं। अब जिस तरह आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, इसी तरह नाम जो है, फॉर एग्जांपल किसी का नाम है अहमद, तो वो नाउन है। अहमद का क्या होता है? प्रोनाउन होता है। तो नाउन, प्रोनाउन, आप, आपका, आपकी, उसका, उसकी, उसके, ये होता है ना। अलियास बचे, नयाब। तो मैं अक्सर अपना शेर सुनाया करता हूँ, तो वो शेर सुने, फिर हम पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ते हैं, बाकी सब्जेक्ट का भी तारुफ करते हैं। कि अब ये दिल, जिंदगी और हम, ठीक है ना हारिस? अब ये दिल, जिंदगी और हम, आपका, आपकी, आपके, फरहान, ये जो आपका, आपकी, आपके है ना आदिल बच्चे, इनको क्या बोलते हैं? अज्जाए कलाम। वो हम पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, इस्म मारफा, इस्म नकरा, तो ये सारे जो है ना वो अज्जाए कलाम। सैयदा फरवा गिलानी, आपको पता है, ज़मीर और ये वो सारा, ठीक है ना। तो इस्म, फेल, हर्फ, शाबाश, ये पढ़ेंगे। तो जो पहले पहले है ना प्रोनाउन, वो ये पढ़ते हैं। पहले पहले प्रोनाउन कौन से पढ़ते हैं? आपका, आपकी, आपके। ये मेरा शेर याद रहेगा ना मानूर? अब ये दिल, जिंदगी और हम, आपका, आपकी, आपके। चलो शाबाश। डियर फ्रेंड्स, उर्दू में ओवरऑल लिख लें क्या क्या था, लिखें फातिमा बच्चे। सिनोनिम 11, करेक्शन 4, ग्रामर के 6, पूरा हो गया। चलो शाबाश। अब अंग्रेजी का लिखें। ओके ओके ओके।
جنید لکھو شاباش. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں. میں نے جس دور میں تھا تو اس دور میں تھی. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے نا, ویری گڈ. آگے آگے. اجاز بخاری تھینک یو ویری مچ. چلو شاباش. اگلی بات واپس کلاس میں جنید لکھیں. آپ کے علاوہ کسی کو بات نہیں سمجھ آئے گی. چلو لکھیں انگریزی میں کیا کیا ہے. اب انگریزی کا آپ نے کورس دیکھا ہے نا. انگریزی کا کورس اس کے بعد ہے یہ والا انگلش کا سیشن ہے, ووکیبلری, گرامر, کمپریہنشن. یہ اس میں آپ کو سارا بریف کر دیتا ہوں. چلو شاباش. عثمان آپ کو اب بات سمجھ آئیے. چلیں شاباش. لکھیں انگریزی میں سینونیم اینٹونیم 20 نمبر کے. بہت شکریہ اقرا طارق. چلو چلو شاباش. ثانیہ بچے آڈیو کا آپ کی طرف ایشو ہوگا. چلیں لکھیں واپس کلاس میں. چلو 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 اسکریننگ پڑھنے چلو بھائی. چلیں اقرا سینونیم اینٹونیم 20 نمبر کے ہیں. یہ جو سیمپل پیپر تھا نا وہاں سے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا. کلاس میں واپس کلاس میں نمبر 2 کریکشن 5 نمبر کی ہے. آپ کو یہ اس لیے لکھوا رہا ہوں کہ آپ نے فوکس کرنا ہے. دیکھیں انگریزی میں 20 نمبر کے سینونیم اینٹونیم مشکل ہوں گے, ہمیں نہیں آئیں گے. اردو بھی نہیں آتی, اسلامیات بھی نہیں آتی, میتھ میں ویک ہوں, پاکستان فیئر کبھی پڑھا ہی نہیں ہے, میں نے لٹریچر پڑھا تھا, ای ڈی ایس تو آتی نہیں ہے. تو سر پھر اسکریننگ میں پاس ہو جائیں گے؟ جی بالکل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, پاس ہی نہ ہو جائیں ہیں. سعدیہ احمد سمجھا گے نا. سر آپ نے اردو پڑھائی تھی, یہ تو مشکل تھی, اردو تو نہیں آتی. انگریزی میں 20 نمبر کے سینونیم اینٹونیم بھی نہیں آتے. میتھ کا میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. میں کیونکہ ایم بی اے کیا تھا تو میں نے کبھی بھی کرنٹ افیئر نہیں پڑھے. تو 180 نمبر کا تو پیپر میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہے. تو باقی 20 میں سے 66 نمبر آ جائیں گے سر. ٹھیک ہے نا. شاباش. میتھ آتی ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اکثر بچے لکھو شاباش شاباش. کمپریہنشن 5, پیرا ورڈ 5, پریپوزیشن 5, آڈ ورڈ 5 اور گرامر 5. یقین مانے انگریزی کا کورس محسن بچے تھوڑا سا ٹف ہے, کیونکہ گرامر جتنی سیکھ لیں کم ہے. اللہ کرے کہ آسان آئے, لیکن اف اسکریننگ مین اسکریننگ تو پھر کیسے کریں گے. مشال آپ لکھ رہے ہیں. چلیں لکھیں شاباش. اینٹونیم سینونیم, پیرا ورڈ, ایڈیمز, یہ تو آپ کو پڑھنے پڑیں گے نا. یہ تو جتنے بھی پڑھ لیں کم ہے. تو واٹ آئی فاؤنڈ از کہ انگریزی کی 50 نمبر میں 25 نمبر کا کوئی کورس نہیں ہے. ٹھیک ہے سمیہ. چلو شاباش. اب دیکھیں نا کمپریہنشن کر لیں گے تو ایک سوال آیا ہے. ٹھیک ہے. اب آپ ذرا اس کو اسکریننگ والے آپ کا جو سیمپل آیا اس کو دیکھیں نا. اینٹونیم سیمونیم یہ اتنے آسان نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے نا. مہا بچے اینٹونیم سینونیم کے لیے جو جی آر ای کی کتاب کے ہائی ساؤنڈنگ ورڈز ہیں وہ آپ پڑھیں. آپ کو جو ٹیچر نے پڑھایا ہوگا وہ پڑھیں. ٹھیک. چلو اب دیکھیں اینٹونیم ہے, سینونیم ہے, اس کے بعد یہ ہے کریکٹ آپشن ہے, پارٹ آف سپیچ کا کریکشن ہے, اور یہ کمپریہنشن کا پیراگراف ہے. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. میں صرف آپ کو یہ لکھوا رہا ہوں کہ جب آپ اپنی پڑھائی کریں نمرہ بچے تو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ کو پڑھنے کے لیے یہ ریڈینس کی تیاری ہے. ٹھیک ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ شاباش. چلو یہ لکھیں, اور پھر جو ہے نا آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس چیز کو فوکس ہو کے پڑھنا ہے. ٹھیک. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ ساری چیزیں میں نے اس کو دیکھ کے جو ہے نا بڑھائی ہیں. فاطمہ تزارہ. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. اب اس میں آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی 30 مارکس کے لیے. 20 مارکس چلو آپ کو آ جائیں گے. کمپریہنشن, پیرا ورڈ, دیکھیں یہ ساری ویکیبلری بیسڈ ہیں. جتنا پڑھ لیں کم ہے. کتنی پریپوزیشن آ جائیں گی, کتنے پیرا ورڈ آ جائیں گے. ہو سکتا ہے آسان ہو وہاں سے کریں. ٹھیک ہے. ہنا بچے انگلش والا ٹیچر آپ کو پڑھائیں گے نا, وہ پڑھائیں گے. دیکھیں آج ہماری کلاس کے 2 مینڈیٹ ہیں. ایز پرومسڈ آپ کو کورس لکھوانا ہے کہ کیا کیا پڑھنا ہے, اور ایز پر شیڈیول آپ کو تھوڑا سا پاکستان افیئر پڑھائیں گے. اردو کا کورس نیا تھا, آپ کو مذاق میں سینسیٹائز کیا کہ مذکر میں یہ نہیں ہے کہ ہمیں سارے آتے ہوں, کریکشن یہ نہیں ہے کہ ہمیں آتی ہو, ٹرانسلیشن ہے. تو یہ نہ ہو کہ ہم ہر چیز کو لائٹ لیں اور گڑبڑ ہو جائے. تھوڑا سا پڑھیں, ہوپ فلی کلاسز میں ساری چیزیں ہو جائیں گی. سلائیڈز آپ کو کوآرڈینیٹر کے تھرو جو ہے نا وہ مل جائیں گی. ٹھیک ہے نا. چلو شاباش. اب دیکھیں ارماش بچے, اب اگر ان ساری چیزوں کو دھن سپریڈنگ کرنے کا پرپس یہ ہے کہ کچھ چیزیں آپ کو فوکس ہو کے پڑھنی ہے, کچھ چیزیں چلو ٹھیک ہے آپ ٹالریٹ کر جاتے ہیں تو وہ سارا.
ٹھیک ہے چلیں آگے چلیں. جنرل ایبلٹیز میتھ کا. ہاشم خان بہت سے بچوں کا میتھ کا بیک گراؤنڈ ہوگا اور بہت سے بچے جو ہیں نا وہ اپنا ساری چیزیں کریں گے, ٹھیک ہے, لیکن جن کا میتھ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے کہ وہ اب چیزوں کو پڑھیں گے. اب میتھ کے کتنے نمبر ہیں؟ 60, ٹھیک ہے نا. اب ان 60 مارکس میں اگر میں نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے کہ پہلے اوور آل اور پھر ان کے لحاظ سے, ٹھیک ہے نا. عالیہ بچے تو پڑھیں گے نا, میتھ نہیں آتا تو چلیں لکھیں. نمبر 1 ارتھمیٹک 14 نمبر کی جو بھی سیمپل آیا ہے, ٹھیک ہے نا. مظہر بچے چلو شاباش پڑھیں گے. الجبرا 16 نمبر کا آیا, جیومیٹری 7 نمبر کی, اور لاجیکل ریزننگ مینٹل ایبلٹی جسے کہتے ہیں 23 نمبر کی. آپ اگر اس چیز کو دیکھیں تو میتھ کی آپ کو چیزیں آسان لگتی ہیں فروا گلانی یا مشکل لگتی ہیں؟ دیکھیں جنرل میتھ ایبلٹی 23 مارکس کی ہے, ارتھمیٹک 14 نمبر کی ہے. ایزی ہوگی مشکل ہوگی دونوں طرح کے رسپانس آ رہے ہیں تو آپ نے پڑھنا ہے نا, ٹھیک ہے نا. چلو شاباش, جن کے لیے آسان ہے ان کے لیے وہ ہوگا. اور ایک چیز آسان بچے میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا دوں, اتنا آسان پیپر نہیں ہوگا, ایک بار یاد رکھنا ہے. یہ تو انہوں نے سیمپل دیا ہے نا کہ اس طرح کی چیز ہم پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جنید بچے اگر میتھ کریں نا, میتھ کے 66 نمبر ہیں تو ایزیلی باقیوں کا کر سکتے ہیں, لیکن جن کو میتھ نہیں آتی, لٹریچر ہے, ایم بی ہے, کچھ اور چیزیں ہیں, تو وہ ظاہر بات ہے اسٹرگل کریں گے. خیر اینی ہاؤ چلو اگلے. اس کو 60 مارکس کا جو پیپر آیا اس میں میں نے یہ دیکھا تو انہوں نے 4% کے سوال دیے تھے, پرپورشن ریشو کے 4 دیے تھے, آپ کے ایل سی ایم ایچ سی ایف کے 2 تھے, جیومیٹری کے 7 تھے, الجبرا کے 16 تھے, جو میرے لیے جو ہے نا بہت انفارمیشن تھی کہ انہوں نے بہت فوکس کیا. آپ کی ایبلٹیز پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو الجبرا ہے اور لاجیکل پرابلم سالونگ 23 مارکس کی. تو اس طریقے سے آپ کو 60 مارکس پورے کرنے ہیں, ٹھیک. اگر آپ اس میں سے دیکھیں تو سب سے زیادہ فوکس کریں کس کو؟ لاجیکل پرابلم سالونگ کو, پھر الجبرا کو, پھر جیومیٹری کو, اور پھر جو ہے نا باقی چیز. ٹھیک ہو گیا. اب سدرا بچے آگے آ گیا, نمبر سسٹم کے بھی 4 تھے اور یہ سارے آپ نے دیکھ لینے. چلیں لاسٹ میں لکھیں جنرل نالج کا. جنرل نالج کا پیپر آپ نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. چلو نیہا بچے آپ نے ایم سی ایس کیا ہے تو وہ شاید آئی سی ایس ہے, اس میں کور ہو جائے گا, لیکن ہر کسی کی اسٹرینتھ ہوں گی, ہر کسی کی ویکنیس ہوں گی, آپ نے ان کو دیکھ لینا ہے. چلیں جنرل نالج میں 3 چیزیں تھیں, ایوری ڈے سائنس کے 15, کرنٹ افیئر کے 15 سے 20, پاکستان افیئر کے بھی 15 سے 20 ہم نے سوال دیے, ٹھیک ہے. میں ساری چیزیں دوبارہ بھی ریپیٹ آپ کو کرتا ہوں, بتاتا ہوں, ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے جو ہے نا ساری چیزوں کو کرنا ہے, ٹھیک ہے. مشال آپ نے جو ہے نا دیکھنا ہے کون سا ویک ایریا ہے, اس کو پڑھائی شروع کرنی ہے, ٹھیک. سارے بچوں نے جو ہے نا, میں اتنا مشال بچے محنت کر کے اس لیے آیا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے کس چیز کو فوکس کرنا ہے. جی بیک والی سلائیڈ گلناز بچے دے دیتا ہوں, ٹھیک. چلیں آپ کو کورس بریف مل گیا, پھر آپ کو کلاسز کا شیڈیول, اور پھر ابھی آپ کو پڑھاتا ہوں. چلیں واپس کلاس میں. ڈیئر فرینڈ, سب سے پہلے آپ کو اپلائی کرنا ہے, یہ خود کریں. نمبر 2 جو اسلامیات ہیں اس کے لیے ورشپس, ہولی بکس, کیلیفٹس, امپورٹنٹ پرسنالٹیز, ٹائم لائن امپورٹنٹ ایونٹس کی کر لیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا کیا ہے کہ معاویہ بچے اردو کا کورس نیا تھا, ہم نے جو ہے نا اس کو ایکسپلین کیا کہ پارٹ آف سپیچ, سٹینس, اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ جب آپ پڑھیں نا تو وہی چیپٹر جو ہے نا پڑھیں. فضا بچے ٹھیک ہے. اور کچھ تھوڑا سا میں نے آپ کو اس کے سینسٹائز کرانے کی کوشش کی کہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اردو کی بکس بھی میں آپ کو ساری بتا دوں گا, قواعد و انشاء والی بھجوا دوں گا. اب اردو میں یہ پارٹ تھا, تھوڑی سی گرامر, تھوڑی سی کریکشن, یہ 10 نمبر کی کریکشن نہیں, 10 نمبر کے انٹونیشن اور نائمز تھے. اس کے بعد انگریزی کا یہ سارا آپ نے لکھ لیا, ٹھیک ہو گیا نا, کہ انگریزی میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ شامل ہیں, ٹھیک. جب یہ ساری چیزیں لکھی گئیں مشال بچے, آڈ ورڈز آپ نے لکھ لیے, گرامر بھی لکھ لی. اس کے بعد جنرل ایبلٹی کا تھا,
اب جنرل ایبلٹی میں یہ ساری چیزیں ہیں، جہاں جہاں آپ کو ایشو ہے وہ اپنے ٹیچر سے پڑھیں. اس سلائڈ کو دے دیں منال بچے، یا اس کا لنک لکھ لیں، جو بھی لکھیں اٹس گڈ. ٹھیک ہے، میری ایتھکس کا میں بھی بتاتا ہوں، ایک منٹ. اچھا، اس کے بعد آ گیا جنرل نالج کا، یہ لکھا گیا. چلیں اب ہم ایک منٹ میں آپ کو ایتھکس والا پارٹ کا بھی بتا دیتا ہوں. میرین، یہ والا جو پارٹ تھا اس میں آپ کا وہ شامل ہے. صرف ایک منٹ دیجئے، میں آپ کو ان کے ایتھکس والا پارٹ کا بتا دیتا ہوں. یہ جو کورس تھا اس میں انہوں نے رول جو تھے ایف پی ایس سی نے ایشو کیے، اس میں سلیبس دیا. اب میرین آپ یہ نوٹ کر لیں، اگر آپ نے سوکس رکھنا ہے تو ڈیفینیشن، نیچر اینڈ سگنیفیکینس، اسٹیٹ اینڈ اٹس ایلیمنٹ، آرگن آف اسٹیٹس، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس، رائٹس اینڈ obligation آف نان مسلم انڈر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، یو این ایم اینڈ آبجیکٹو، مین آرگن اینڈ ایجنسیز. تو یہ جو ہے نا کس چیز کا ہے؟ سیوکس کا ہے. اور ایتھکس کا کیا ہوگا اس میں؟ ہیومن ویلیوز، رول آف فیملی، سوسائٹی اینڈ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ٹورڈز انکلوڈنگ مورل ویلیوز، یونیورسل مورل ویلیو، انٹیگریٹی، امپارشیلٹی، نان پروفیشنلزم، ڈیڈیکیشن، پبلک سروسز، ایموشنل انٹیلیجنس، یہ ساری چیز. میں اگر اس کو آپ کو ٹیکسٹ میں بھی بھجوا دوں تو آپ کو میرین بچے یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ابھی، تاکہ آپ کے پاس اگر یہ رول نہیں ہے تو آپ اس کو وہ کر لیں. ٹھیک، اس کا اسکرین شاٹ کرنا ہے، اسکرین شاٹ کر لیں، میں آپ کو یہ بھجوا دیتا ہوں. چلیں جی، ہو گیا میرین؟ چلو شاباش. چلیں یہ ہو گیا. چلیں ہم جو ہے نا ابھی اس بریف کو آگے بڑھاتے ہیں. کلاس کا بتاتا ہوں، پھر بتاتا ہوں. کلاس کے دوران ایمار بچے اردو کی بک بھجوا دیتا ہوں. میں نے قواعد و انشاء کہاں رکھی تھی، ادھر ہی پڑھی تھی، وہ بھی بھجوا دیتا ہوں. میں جو ہی آپ کو بریک دیتا ہوں کوئز کی پرانے پارٹ والے کی، وہ کریں گے، ساتھ ساتھ آپ کا اردو کا بھی آ جائے گا. اگر مجھے کوئکلی مل گئی، اس میں رکھی تھی یا میں نے کہیں اور رکھی تھی، ایک منٹ مہر میں دیکھ لوں. اگر یہی ہے تو میں وہ کر لیتا ہوں، مل جائے گی. آئی ول شیئر بیفور وی کنکلوڈ دس کلاس. آپ کو اردو والا مٹیریل شیئر ہو جائے گا. ٹھیک، چلیں اب ہم واپس کلاس میں اور آگے بڑھتے ہوئے، اب آپ کو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی آپ نے تیاری کرنی ہے. اب ان تیاری کے لیے سجاد علی خان یہ مل جاتی ہیں. ان تیاری کے لیے اکیڈمی نے آپ کے لیے کیا کیا کرنا ہے اور کیا کیا چیزیں وہ کرنی ہے. آپ یہ ٹائم نکالیے گا. آپ کے بیجز کمپلیٹ ہو گئے ہیں، تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ رننگ بیجز ہیں آپ کے، 25 سے 30 دن کلاسز ہوں گی. ڈیلی کلاس ہوگی 2-2.5 گھنٹے کی. ٹھیک ہے، ان میں ڈیلی ایل ایم ایس پہ ٹیسٹ بھی ہوگا. اس دن ہم نے ٹیسٹ کیا، تھوڑا سا آپ کو لاگ ان میں ایشو آیا، وہ ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے انشاءاللہ. آج بھی کلاس کے درمیان اور بعد میں ٹیسٹ ہوگا. یقین مانیے آپ یہ 3 گھنٹے دیتے رہنا، یہ آپ کے لیے یوزفل ہوں گے. اس کے علاوہ ابھی آپ نے آئی بی کا امتحان دیا ہے، اور ایف آئی اے کے آئے ہوئے تھے، اور منسٹریز آف ڈیفینس کے ادھر ادھر آتے رہتے ہیں. تو آپ جو ہے نا ان سارے آرگنائزیشنز کے لیے جو ہے نا ٹیسٹ دے سکتے ہیں. سی ایس ایس از مدر آف آل ایگزامس. ٹھیک ہے، میری ایک بات یاد رکھیے، اور یہ ساری چیزیں آپ پڑھتے رہیں، آپ کو ساری تیاری ہو جائے گی. ٹاپک وائز جو ہے نا ہم پڑھائیں گے تو وہاں سے سارا آ جائے گا. ٹھیک ہوگی نا؟ اور ویکلی ٹیسٹ بھی ہوگا 100-200 نمبروں کا. اگر بیچ وائز ہوگا تو 200 کا پورا ہوگا، تاکہ آپ 3 آورز بیٹھنے کی پریکٹس تو کریں. یقین مانیں آپ کو 3-4 ہزار آبجیکٹیو 3-4 مرتبہ پڑھا دیں گے. میں نے آج کا لیکچر اس طرح پلان کیا تھا، میں ابھی جب آپ کو بریک میں کوئز دیتا ہوں اور بعد میں کہ ایک لیکچر روز میں دیا کروں گا. اس کے بعد کیا ہوگا، اس کو آبجیکٹیو بڑھتی جائیں گی، پہلی تیاری ہوتی جائے گی، دوسری لنک ہوتی جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کا 15-20 دن بعد مہینے میں ایک مرتبہ ریحان بچے
ہم جو ہے نا وہ کریں گے او ایم آر شیٹ پہ بھی ریئل ٹائم کوئز بھی کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے کہ یہ آپ کی کلاس کا شیڈیول ہوگا. میرے آنے سے پہلے نوید نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے کورس وائز اور کلاس وائز آپ کا شیڈیول کیا ہوا ہے. یہ 25 سے 30 کلاسز جو ہے نا وہ ہوں گی. ام ایمن 25 سے 30 لیکچر ہم نے پرسنٹیج وائز وہ کیا ہے. دیکھیں آج کیا تاریخ ہے 8, آپ کی 8 جنوری ہو جائے گی. آپ کو سٹل یہ 30 تو کلاسز ہوں گی. اگر ایک دن چھٹی ہوگی تو 40 دن چاہیے, اس سے زیادہ 10 دن بنتے ہیں. آپ کو 14 فروری سے پہلے تیاری کر لینی ہے تاکہ 14 فروری کو آپ ریلیکس ہوں اور اس کے بعد 20 کو آپ امتحان دیں. ٹھیک ہے نا. ام ایمن بچے 30 لیکچر خوشبخت انشاءاللہ 40 دنوں میں ایک ایک دن چھٹی کبھی ملے گی, کبھی کوئز ہوگا, کبھی کیا ہوگا. لیکن عائشہ نور کو اب میری بات سمجھ آئی ہے کہ 14 فروری سے پہلے تو 10 فروری تک ہم جو ہے نا وہ کنکلیوڈ کریں گے. تو یہ 25 سے 30 کلاسیں یہ ان کو مارکس کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہیں. ٹھیک ہے نا. اکثر بچے کلاس سے پہلے وہ نوید صاحب آپ کو بتا رہے تھے, تو یہ وہ پارٹ ہے جو بتانا ہے. عبد المنان 14 کو چھٹی ہوتی ہے اور کیونکہ جب وہ ہوتی ہے چھٹی ہوتی ہے تو قاسم بچے ٹھیک ہے نا, تو چھٹی ہونی چاہیے نا. یہ نہ ہو کہ چھٹی ہو جاری ہان, کچھ لوگوں کی 14 کو چھٹی نہ ہو جائے. آپ سارے ہنس رہے ہیں. اب پھر آپ ایسے سوال پوچھتے ہیں تو پھر جواب بھی ایسے ہی ملیں گے نا. ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس 30 کلاسیں انف ہوں گی. ظاہری بات ہے ایک دن ٹیسٹ ہوگا, کسی دن آف ہوگا, تو 40-45 دن تو ویسے ہی ہو جائیں گے نا. تو وی ہیو ہارڈلی 50 days. تو اس کے بعد آپ نے ریلیکس ہونا ہے, پڑھنا ہے, کوئی اور چیزیں ہیں. یہی تو نہیں ہے نا ساتھ ساتھ اور بھی پڑھتے رہیں گے. آپ نے 3 hour نکالے. چلو انشاءاللہ حمزہ خان 100% تو نہیں, ظاہری بات ہے سارا ٹیچر بیٹھ کے ڈیلیبریشن کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. 100% تو تیاری آبویسلی کسی چیز کی نہیں ہو سکتی, گارنٹی نہیں ہے, بٹ آپ کو کوالیفائی کرنے کی ہو جائے گی. اور یہ تیاری آپ کی فضول نہیں جائے گی. آپ کو ریئل امتحان میں جس میں مارکس اور میرٹ بننا ہے اس میں آبجیکٹیو آئیں گی. نمبر 2, یہ چھوٹے موٹے ایگزام آپ وہ جو دیتے رہتے ہیں ان کے لیے تیاری ہو جائے گی. یہ تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے. آپ کا کورس کمپلیٹ ہو گیا تھا. ڈاکٹر عاطف صاحب آج کائنڈ انف, انہوں نے 1-2 اسٹوڈنٹ نے ریکویسٹ کی, انہوں نے کہا سر سب کو فری کرا دیں. مجھے انہوں نے کہا کہ سر ان کو بتا دیں تو آپ کی بات زیادہ سنتے ہیں, تو وہ آپ کو بتا دیا. تو آج انشاءاللہ یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا. چلو شاباش انشاءاللہ انشاءاللہ. چلیں یہ آپ اپنا شیڈیول دیکھ لیں. 4-5 کلاسز اردو کی, 4-5 اسلامیات کی, اور 5-7 انگلش کی, 5-7 جنرل سائنس اینڈ ایبیلٹی کی, 8-10 جو ہے نا جنرل نالج کی. یہ ملا جلا کے سب کی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ ظاہری بات ہے جو لوگ ادھر ہیں تو وہ ہم او ایم آر کا ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا وہ آج کل ارینج ہو جائے گا, تو آپ فزیکل آ کے امتحان بھی دے سکتے ہیں. اور یہ ہمارا آپ سے پرومس ہے, آپ کو ریپیٹ چیزیں نہیں ملیں گی. ہاں جو آبجیکٹیو اہم ہیں وہ ہم ریپیٹ کریں گے, باقی آپ کو او ایم آر پہ الگ, اس پہ الگ, اس پہ الگ ملے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ہو گئی. اب ادر کیمپس کا فرحان رضا بچے وہ ایڈمنسٹریشن والے سارے زیادہ بتاتے ہیں. میں تو ان 2 لوگوں کے تعاون سے جو ہمارا آج کے اس میں جسے آپ کہتے ہیں وہ کر رہے ہیں, پینلسٹ میں نوید ہیں اور دوسرے ہیں, تو وہ آپ کو سارا بریف کرتے رہیں گے, بتاتے رہیں گے کہ کیا کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے نا. لاہور کیمپس کا رحیلہ بچے اور باقیوں کا خالد, وہ سارے آپ کو کیمپس ایڈمنسٹریٹر سارے وہ بتاتے رہیں گے. کلاسز آن لائن ہوتی ہوں گی, آپ پڑھتے رہیں انشاءاللہ جو ہے نا سارا وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. اب ہم آگے چلتے ہیں, اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا آبجیکٹیو ٹیسٹ کا. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے, اپنا پاکستان افیئرس کا پہلا پارٹ پڑھنا ہے, اور اس پارٹ کو میں نے لیکچر وائز ٹاپک وائز کیا ہے, اور وہ میں آپ کو پڑھاتا ہوں. جو پری پارٹیشن والا پارٹ ہے وہ آپ کو پڑھانا ہے آج پریسائزلی, آدھا آج آدھا اگلے لیکچر میں. اپڈیٹ کرتا رہیں گے کہ آج بیسک چیزیں, پھر ان کی آگے انسلری چیز. ٹھیک. اب 2 چیزیں ہیں کہ جو پری ہسٹورک پیرا, مغل ایرا اور وہ سارے ہیں, وہ ہمارے پاس کورس بھی ہے.
کہ وہ اگر آپ ساتھ ساتھ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر لیں، اور کلاس کے بعد جو یہ پارٹ ہے میرا، اس کا کوئز ہوگا۔ نماز بریک کرنی ہے تو نماز مغرب عشاء کی نماز کی بریک کرنی ہے، عشاء کی نماز 7:15 بجے ہوتی ہے، تو جی 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 آئی گیٹ اٹ، تو آپ کو کوئز پہ نہ لگا دیں مریم، جنہوں جنہوں نے نماز پڑھنی ہے مین وائل وہ اپنا کوئز بھی کر دیں گے، پھر ہم یہ پڑھیں گے، پھر آخری 15 منٹ میں وہ بھی کر لیں گے، تو 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ کلاس، 10 15 20 منٹ کوئز، پھر 1.25 گھنٹہ کلاس، پھر 10 15 منٹ کا کوئز، یہ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ ساتھ ساتھ کوئز بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، یہ پری پارٹیشن کا اس پہ ہے، فارم پہ ہے، گوگل فارم پہ، اور دوسرا ایل ایم ایس پہ ہوگا، کیونکہ یہ ان کا پہلے بنا ہوا تھا، تو اس کو ہم سوئچ کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم انشاءاللہ 10 15 منٹ میں پڑھتے ہیں، آپ کے جو سوال ہیں میں ادھر دیکھتا ہوں، دوسرے اس میں ہے وہ بھی پڑھیں گے، میں ادھر ہی ہوں گا، آپ نے صرف اس لیے جنہیں نماز پڑھنی ہے اور جنہوں نے یہ کرنا ہے تو وہ سارا آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ 1 منٹ دیجیے گا، جتنی دیر میں آپ کا کوئز الائن کرتا ہوں۔